ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लिए, सभी मज़हब के मानने वालों के लिए एक अजीम सूफ़ी है और उनकी शान में गुस्ताखी करके हिंदुस्तानी मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तान इंसान जो बसते हैं, इंसानियत जो यहाँ बसती है, हिंदुस्तानी हर नागरिक का दिल दुखाया है। ये साधु संतों का देश है भाई, ये बुजुर्गों का देश है, सूफियों का देश है, वलियों का देश है। इस देश में रहकर अगर तुम सूफियों को, वलियों को, साधुओं को, संतों को बुरा भला बोलोगे तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तुम इस बात को ध्यान रखना। मैं तुम्हारी मजम्मत करता हूँ, तुम्हारा निषेध करता हूँ। इतनी बात हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिसे हीरो बनना होता है वो हमारे इस्लाम का सहारा लेता है, मुसलमानों का सहारा लेता है, नबी का सहारा लेता है। आज उस दुश्मन ने वली का सहारा लिया। तस्लीमा नसरीन हीरो बना दी गई, सलमान रुश्दी को हीरो बना दिया गया और आज झूठी शोहरत को पाने के लिए देवगन ने भी ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात का सहारा लिया, मगर हम ये होने नहीं देंगे। आज हुकूमत के लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ जा कर के अपना माथा टेकते हैं, वहाँ से अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं, लेकिन ये कमीना उमेश देवगन ने जो है उनकी शान में गुस्ताखी की, जिसकी सुन्नी जमीयतुल इस्लाम सख्त मजम्मत करती है। इस वक्त तो पूरी दुनिया के जो हालात है और बिलखुसूस हिंदुस्तान के लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इस वक्त तो सारी इंसानियत परेशान है। ऐसे में कोई फ़िरका परस्त तंग नज़र रखने वाला हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि सभी को मालूम है कि न्यूज़ 18 के चैनल के ज़रिए ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लिए, सभी मज़हब के मानने वालों के लिए एक अजीम सूफ़ी है और उनकी शान में गुस्ताखी करके हिंदुस्तानी मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तान इंसान जो बसते हैं, इंसानियत जो यहाँ बसती है, हिंदुस्तानी हर नागरिक का दिल दुखाया है। हमारा मुल्क सूफियों का मुल्क है, संतों का देश है। यहाँ रावण के मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से सुन्नी अशरफ एकेडमी के सदर की हैसियत से मुतालबा करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए हमारे देश में नफ़रत का बीज बोने वाले को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जालिम न्यूज़ चैनल को बंद किया जाए और अमित देवगी को फांसी की सज़ा दी जाए ताकि हिंदुस्तान के हर नागरिक जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मानने वाले हैं वो खुश हो। आज सिर्फ लोग ये चाह रहे हैं कि ये भाईचारगी हमेशा हमेशा कायम रहे। हमारा मुल्क एक मिसाली मुल्क है कि यहाँ हर समाज, हर धर्म, हर मज़हब, हर बिरादरी के मानने वाले हैं। ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा बाग है कि इसमें हर तरह के फूल हैं, यहाँ भेदभाव नहीं है और जो भेदभाव रखता है वो दरअसल किसी मज़हब, किसी जात बिरादरी का दुश्मन नहीं बल्कि खुलेआम वो हमारे मुल्क का दुश्मन है, मुल्क का गद्दार है। ऐसे गद्दारों को माफ़ी से नहीं फांसी से इंसाफ करना चाहिए। उन्होंने इस मुल्क की लोगों को इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया और सलामती का पैगाम दिया। इस्लाम के मानी ही सलामती है, सब सलामत रहें, उसका पैगाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क के अंदर फैलाया और उनके इस पैगाम की वजह से न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाली हर कौम, हिंदू, ब्राह्मण, जैन, बुद्ध, पारसी, ईसाई, हर मज़हब के लोगों ने ख्वाजा साहब को इज़्ज़त और एहतराम दिया और लोग आज 800 बरसों से उनका उर्स होता है। हर मज़हब के लोग वहाँ पर जाते हैं
ایسی شخصیت کے بارے میں جن کے بارے میں کروڑوں لوگوں کے عقیدے ہوں، جن کی شردا ہو، جن کا ایمان ہو، ان کے اوپر جو یقین رکھتے ہوں، ایسی شخصیت کے بارے میں کسی کو بھی منہ کھولنے کی اور کچھ برا بھلا بولنے کی اجازت اخلاقی طور پر بھی نہیں ہے، اور ہندوستان کے سنویدھان میں، بھارت کے آئین میں بھی اس کا حق کسی کو نہیں دیا گیا، مگر دلال میڈیا کا نیوز 18 انڈیا کے آر پار نامی پروگرام کا وہ اینکر جو ہمیشہ سے ایسے مدعوں کو اٹھاتا ہے جس سے لوگوں کے اندر نفرت کا ماحول پیدا ہو، لوگوں کے اندر بھائی چارگی کا ماحول خراب ہو اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے، ایسے باتیں وہ اچھالتا رہتا ہے، اس کی عادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ سرکار بھی اس کی پشپناہی کرتی ہو، مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہندوستان میں ایسا وقت نہیں ہے۔ آج ہمارا ملک کورونا نامی بیماری کی وبا سے جوجھ رہا ہے، روز بروز اموات اور بیماروں کی تعداد مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنے دنوں سے ملک لاک ڈاؤن جھیل رہا ہے، ساری صنعت تباہ و برباد ہو چکی ہے، سارے کاروبار ٹھپ ہے، کروڑوں کی تعداد میں پرواسی مزدوروں کا مسئلہ ہے جنہوں نے روزی روزگار جانے کی وجہ سے شہر چھوڑ کر گاؤں کی طرف رخ کیا۔ آج ملک کے اوپر ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ آج پڑوسی ملک نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے 20 جوان سرحد پر شہید ہو گئے۔ آج زیادہ وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی بن کر کے ہر مصیبت کا، ہر آفت کا مقابلہ کریں، چاہے وہ کورونا کی آفت ہو، چاہے وہ چین کا حملہ ہو، چاہے وہ معیشت تباہ ہو رہی ہے وہ معاملہ ہو، یا پرواسی مزدوروں کا معاملہ ہو۔ ایسے وقت میں جب ہم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اس نالائق، اس کمینے نے ایسی جرات کیوں کی؟ سرکار کو بھی اس پر سوچنا چاہیے۔ یہ کوئی سرکار کی پلاننگ تو ہو نہیں سکتی، کوئی بھی سرکار ہو، اگر ہم سرکار سے اتفاق نہیں بھی رکھتے، اس کے باوجود اس سرکار کو یہ کمزور کرنے کی کوشش ہے، اس لیے سرکار کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ اور سنی تعزیہ کمیٹی کی جانب سے ہم لوگ کو بہت دکھ ہوا ہے، ہم لوگ قطعی طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے سنی تعزیہ کمیٹی کی جانب سے آج ہم لوگ ہمارے جہاں جہاں پر تعزیہ دار ہیں، ہر تعزیہ دار کے علاقے میں، ہر پولیس اسٹیشن میں جا کر کے ہم لوگ FIR درج کروانے کی کوشش کریں گے، اور ان کو روکنے کا، ان کی گستاخیوں کو ختم کرنے کا یہی بہتر طریقہ ہے۔ ہم لوگ جذبات میں آ کر سڑکوں پر نہ نکلے، بلکہ ہم متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں ہم FIR درج کروائیں اور ان کو کیفر کردار تک قانونی ڈھنگ سے پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ یہی میری گزارش ہے، یہی اپیل ہے، اور میں اس ناپاک صحافی کی، اس کی جو اپنی صحافت کے تئیں ایماندار نہیں ہے، ایسے آدمی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگان دین کی، یہ سادھو سنتوں کا دیش ہے بھائی، یہ بزرگوں کا دیش ہے، صوفیوں کا دیش ہے، ولیوں کا دیش ہے۔ اس دیش میں رہ کر اگر تم صوفیوں کو، ولیوں کو، سادھوؤں کو، سنتوں کو برا بھلا بولو گے تو تمہارا اچھا نہیں ہوگا، تم اس بات کو دھیان رکھنا۔ میں تمہاری مذمت کرتا ہوں، تمہارا نشید کرتا ہوں، اتنی بات میں غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے حوالے سے پورے ملک بھر میں یا پورے دنیا کے اندر جس مسئلے پر مسلمان بے چین و بے قرار ہے، اس تعلق سے دارالعلوم اہل سنت غوث اعظم جامعہ اہل سنت ام حبیبہ، ان کے تمام ارکان، معاونین، اساتذہ، جملہ معلمین، معلمات اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت ان سے وابستہ ہے۔ اور ایک عام انسان اور ایک عام مسلمان کی بات تو میں نہیں کروں گا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی اکابر اولیاء اللہ گزرے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، صابر پیا کلیری، محبوب الہی نظام الدین، حضرت سیدنا علاء الحق پنڈوی اور سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے اکابر اولیاء اللہ آپ کے حلقے ارادت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات وہ ذات ہے کہ
کہ ملک کے بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کے آستانے پر جاروب کشی کی ہے، آپ کی چوکھٹ پر جھاڑو لگانا انہوں نے اپنے لیے باعث فخر سمجھا ہے۔ دیوبند نے جس شبد کا استعمال کیا ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے حوالے سے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر آج بھی بلا تفریق مذہب و ملت ہزاروں ہزار افراد شریک ہو کر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت آپ نے کسی بندوق کا، کسی رائفل کا، تلوار کا استعمال نہیں کیا تھا۔ ہاتھ میں تسبیح تھی، لوٹا تھا، بغل میں مسلح تھا، اور اس انداز سے آئے کہ پورا ہندوستان آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ آیا تھا اکیلا مگر لگا دیا دین کا میلہ۔ ایسی ذات بابرکات کے حوالے سے اگر کوئی سماج دشمن عناصر اپنی بیہودہ زبان سے آپ کی ذات بابرکات کو اگر نشانہ بناتا ہے تو یقیناً پورے مسلمانان ملک کو یا پوری دنیا کے مسلمان بے چین و بے قرار ہوں گے، اس سے پہلے کہ وہ کسی عتاب الہی کا شکار ہو، اس لیے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ عتاب الہی کا شکار ہو، میں اس چینل کے ذریعے حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے عناصر کو سخت سے سخت سزا دے تاکہ آئندہ کوئی اس کی جرأت نہ کر سکے۔ یہ اس لیے بھی کہ آج ملک کی عوام لاک ڈاؤن کے پیش نظر پریشان ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر کوئی ایک دوسرے کو لے کر ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ کر بھائی چارگی کا اظہار کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایسے وقت اور ایسے حالات میں ایسے کسی دشمن عناصر کا زبان کھولنا، گستاخی کے الفاظ بکنا اور دو مذاہب کے درمیان دوریاں پیدا کرنا، یہ سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے بے لگام دشمن عناصر کو سزائیں دے تاکہ کوئی ایسا دوبارہ جرأت نہ کر سکے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جسے ہیرو بننا ہوتا ہے وہ ہمارے اسلام کا سہارا لیتا ہے، مسلمانوں کا سہارا لیتا ہے، نبی کا سہارا لیتا ہے۔ آج اس دشمن نے ولی کا سہارا لیا، تسلیمہ نسرین ہیرو بنا دی گئی، سلمان رشدی کو ہیرو بنا دیا گیا، اور آج جھوٹی شہرت کو پانے کے لیے دیوبند نے بھی خواجہ غریب نواز کی ذات کا سہارا لیا، مگر ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ میں اس چینل کے ذریعے جتنے بھی ہمارے نمائندہ جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ان تمام کے ارکان معاونین سے میں پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس کا جینا دوبر کریں، قانونی طور پر جو بھی سزائیں اسے دی جا سکتی ہے ان سزاؤں کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھے اور قانونی قدم اٹھائے جائیں تاکہ کوئی دوسرا سماج دشمن عناصر جو ہے اس طریقے کی دوبارہ جرأت نہ کر سکے، اور اولیاء اللہ کی جو عظمتیں ہیں بالخصوص سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی، ہم ان کی بارگاہ میں اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور سرکار کے آستانے پر ہم اپنی عقیدتوں کا خراج بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہندوستان کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی چائنا پر گفتگو ہوتی، نیپال کے معاملے پر گفتگو ہوتی، کووڈ-19 پر گفتگو ہوتی، کرونا وائرس پر گفتگو ہوتی، اسی پر بحث و مباحثہ ہوتا، لیکن بس مخلوق خدا کو گروپ میں تقسیم کرنا اور انہیں ان کے اصل و مدعا سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دینا، یہی یہ اینکر چاہتے ہیں۔ اور ان اینکروں کے ساتھ جو ٹوپی اور داڑھی والے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہم انہیں نہیں مانتے۔ دراصل یہ بھی انہی میڈیا کے دلال ہیں
یہ بھی میڈیا کے کہنے پر ہی وہاں پہنچتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، ہم انہیں کہیں سے نہیں مانتے۔ تو ہم غلامان غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ گورنمنٹ انڈیا سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہندوستان کے سب سے بڑے صوفی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جس نے گستاخی کی ہے اس پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اسے گرفتار کیا جائے اور آئندہ سے اس کی اینکرنگ پر پابندی بھی لگائی جائے۔ تمام سننے والے اپنے اپنے علاقے میں FIR درج کرائیں، پولیس میں جائیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کے نام کی FIR درج کرائیں، اس لیے کہ ہمارے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے کہ آج انہوں نے سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر ایسی گفتگو فرمائی ہے جس کے بارے میں جارج برنارڈ شاہ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہندوستان پر اگر کوئی حکومت کر رہا ہے تو وہ اجمیر کی دھرتی پر ایک قبر میں آرام کرنے والے معین الدین اجمیری ہیں جو ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں، تو ہم ان کی رعایا ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان پر انگلی اٹھانے والے، ان پر زبان درازی کرنے والے کی زبان کو کھینچ لیں۔ وہ مقدس مقام جسے اجمیر مقدسہ کہا جاتا ہے، جہاں پر مبلغ اسلام سرکار غریب نواز آرام فرما ہے، اور سرکار غریب نواز نے کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہ کرتے ہوئے قوم و ملت کی خدمت کی، اور آج وہ غریبوں کا، امیروں کا، سب کا مسکن بنا ہوا ہے، قومی یکجہتی کی زندہ مثال ہے۔ لیکن خبیث امیش دیوگن نے ان کی شان میں گستاخی کی، جس کی سنی جمعیت الاسلام جو ہے شدید مذمت کرتی ہے، نشید کرتی ہے، اور حکومت وقت مہاراشٹر گورنمنٹ اور شاسن پرشاسن سے یہ اپیل کرتی ہے کہ ایسے خبیث کے خلاف فرد جرم عائد کیا جائے اور اسے آئین ہند میں جو بھی سزا ٹھہرتی ہے اس کے مطابق اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آج حکومت کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، وہاں سے اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں، لیکن یہ کمینہ امیش دیوگن نے جو ہے ان کی شان میں گستاخی کی، جس کی سنی جمعیت الاسلام سخت مذمت کرتی ہے۔ اور اسی طرح سنی جمعیت الاسلام کے تمام اراکین، پیرزادہ نور العین صابری صاحب، سید اکبر صاحب، صوفی انیس احمد قادری صاحب، صوفی سعید سعدی صاحب، حافظ محمد اسماعیل اشرفی صاحب اور تمام ہی ارکان اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت وقت سے، شاسن پرشاسن سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو، اور اس کی تیاری بھی سنی جمعیت الاسلام کر رہی ہے۔ آج رات میں وکلا افراد سے رجوع ہوں گے اور کیا اس پر مقدمہ درج ہو، کورٹ جا کر کے کیا ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے مقدمہ دائر ہو سکے، اس کی تیاری کر رہے ہیں۔